बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे बहन भाइयों, कैसे हैं आप। आज मैं आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 10 दराज़ियों का हिस्सा जो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कबूल इस्लाम पर मबनी है, बयान करने जा रही हूँ। आप सबसे गुजारिश है कि दुरूद शरीफ का एहतमाम कीजिए। जज़ाकल्लाह। हज़रत उमर फ़ारूक जब अपने बहन बहनोई के घर पहुँचे और वहाँ पे ये सारा मामला देखा कि वो इस्लाम कबूल कर चुके हैं, वो अपने बहन बहनोई को ज़द-ओ-क़ूब किया। उनकी बहन ने कहा, अगर हक़ तेरे दीन के मासवा हो तो मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई लायक इबादत नहीं, और मैं गवाही देती हूँ कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस पर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मायूसी और नदामत हुई। इन्हें शर्म आई और उन्होंने कहा, तुम्हारे पास जो किताब है ज़रा मुझे भी दो, मैं भी पढ़ूँ। बहन ने कहा, तुम नापाक हो और इसे सिर्फ पाक लोग ही छू सकते हैं, उठो गुस्ल करो। उन्होंने उठकर गुस्ल किया, फिर किताब ली और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ी। कहने लगे, ये तो बड़े पाकीज़ा नाम है। इसके बाद ताहा से किरत की। कहने लगे, ये तो बड़ा उम्दा और बड़ा मोहतरम कलाम है, मुझे मोहम्मद का पता बताओ। ये सुनकर हज़रत ख़ब्बाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बाहर आ गए। कहने लगे, उमर खुश हो जाओ, मुझे उम्मीद है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमरात की रात तुम्हारे मुतालिक जो दुआ की थी कि ए अल्लाह, उमर बिन ख़त्ताब या अबू जहल बिन हशाम में से जो तेरा महबूब हो, इसके ज़रिए इस्लाम को क़ुव्वत पहुँचा, ये वही है। फिर बतलाया कि इस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोहे सफ़ा के पास दारुल अरक़म में है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहाँ से निकलकर दारुल अरक़म के पास आए और दरवाज़े को दस्तक दी। एक आदमी ने दरवाज़े से झाँका तो देखा कि उमर तलवार हमाल किए मौजूद हैं। लपक कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला दी और सारे लोग सिमट कर यकजा हो गए। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, क्या बात है। लोगों ने कहा, उमर हैं। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, बस उमर हैं, दरवाज़ा खोल दो। अगर वो खैर की नीयत से आया है तो हम इसे खैर अता करेंगे, और अगर कोई बुरा इरादा लेकर आया है तो इसी की तलवार से इसका काम तमाम कर देंगे। इधर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर तशरीफ़ फरमा थे। आप पर वही नाजिल हो रही थी। वही नाजिल हो चुकी तो अंदर से बैठक में तशरीफ़ लाए और तलवार के पर तले समेत हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कपड़ा पकड़कर सख्ती से झटकते हुए फरमाया, उमर, क्या तुम इस वक्त तक बाज नहीं आओगे जब तक कि अल्लाह ताला तुम पर भी वैसी ही ज़िल्लत और रसवाई और इबरतनाक सज़ा नाजिल ना फरमा दे जैसे वलीद बिन मुगीरा पर नाजिल हो चुकी है। या अल्लाह, ये उमर बिन ख़त्ताब है। या अल्लाह, इस उमर बिन ख़त्ताब के ज़रिए इस्लाम को इज़्ज़त व क़ुव्वत अता फरमा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई लायक इबादत नहीं, और आप अल्लाह के रसूल हैं। इस पर घर के अंदर से मौजूद सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला ने इस ज़ोर से तकबीर कही कि मस्जिद हराम वालों को सुनाई पड़ी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इस्लाम पर मुशरिकीन का रद्द-ए-अमल। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस कदर शहज़ोर थे कि कोई इनका रुख ना करता था। चुनांचा जब वो मुसलमान हुए तो कुरैश का जो आदमी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदावत और मुसलमानों की इज़्ज़त रसानी में सबसे सख्त था, यानी अबू जहल, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसके पास गए और दरवाज़े को दस्तक दी। वो बाहर आया और देखकर बोला, आहलन व सहलन, खुशामदीद, कैसे आना हुआ। बोले, इसलिए आया हूँ कि तुम्हें बताऊँ कि मैं अल्लाह और इसके रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ला चुका हूँ। ये सुनते ही इसने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के रुख पर दरवाज़ा बंद कर लिया और कहा, अल्लाह तेरा बुरा करे और जो कुछ तू लेकर आया है इसका बुरा करे। इसके बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने मामू आसी बिन हाशिम के पास गए और इसे बतलाया तो वो घर के अंदर घुस गए। इसके बाद जमील बिन मोमर हजमी के पास गए। ये शख्स किसी बात का ढोल पीटने में पूरे कुरैश के अंदर सबसे मुमताज़ था। इसे बताया कि आप मुसलमान हो गए हैं तो इसने बुलंद आवाज़ से चीख कर कहा कि ख़त्ताब का बेटा बेदीन हो गया है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, यह झूठ कहता है, मैं मुसलमान हो गया हूँ। बहरहाल ये सुनकर लोग इन पर टूट पड़े। अब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लोगों को मार रहे थे और लोग हज़रत उमर को मार रहे थे, यहाँ तक कि सूरज सरों पर आ गया और हज़रत उमर थक कर बैठ गए। इसके बाद जब घर वापस हुए तो मुशरिकीन ने इस इरादे से इकट्ठा होकर इनके घर का रुख किया कि इन्हें जान से मार डालें। इनका रेला इतना ज़बरदस्त था कि वादी बह उठी
اور اسی اسنا میں آس بن وائل سہمی آ گیا۔ بنو سہم حضرت عمر کے قبیلے بنو عادی کے حلیف تھے۔ وہ دھاری دار یمنی چادر کا جوڑا اور ریشمی گوٹے سے آراستہ کرتا زیبتن کیے ہوئے تھا۔ اس نے پوچھا کیا بات ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میں مسلمان ہو گیا ہوں، اس لیے آپ کی قوم مجھے قتل کرنا چاہتی ہے۔ آس نے کہا یہ ممکن نہیں۔ اس کے بعد باہر نکلا، دیکھا کہ لوگوں کے ریلے سے وادی بہہ پڑی ہے۔ پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ لوگوں نے کہا یہ خطاب کا بیٹا بے دین ہو گیا ہے۔ آس نے کہا اس کی طرف کوئی راہ نہیں، یعنی تم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ یہ سنتے ہی لوگ واپس پلٹ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام سے اسلام اور مسلمانوں کی عزت۔ جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے انہوں نے بڑی عزت و قوت محسوس کی۔ اس سے پہلے مسلمان چھپ کر نماز پڑھتے تھے، وہ مسلمان ہوئے تو انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ خواہ زندہ ہیں خواہ مردہ۔ آپ نے فرمایا کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا پھر چھپنا کیسا؟ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے ہم ضرور نکلیں گے۔ چنانچہ مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمراہ لے کر دو صفوں میں نکلے، ایک میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ان کے چلنے سے چکی کے آٹے کی طرح ہلکا ہلکا غبار اڑ رہا تھا، یہاں تک کہ مسجد حرام میں جا داخل ہوئے۔ قریش نے دیکھا تو ان کے دلوں پر ایسی چوٹ لگی کہ اب تک نہ لگی تھی۔ اسی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب فاروق پڑ گیا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جب سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا ہم برابر طاقتور اور باعزت رہے۔ انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ ہم خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھنے پر قادر نہ تھے یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے تو اسلام ظاہر ہوا، اس کی اعلانیہ دعوت دی گئی، ہم حلقے لگا کر بیت اللہ کے گرد بیٹھے اور اس کا طواف کیا۔ جس نے ہم پر سختی کی اس سے انتقام لیا اور اس کے بعض مظالم کا جواب دیا۔ پرکشش مرغوبات کی پیشکش۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہو جانے کے بعد جب مشرکین نے مسلمانوں کی قوت و شوکت دیکھی تو باہم مشورے کے لیے اکٹھا ہوئے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے بارے میں مناسب ترین قدم اٹھا سکیں۔ ان سے عتبہ بن ربیعہ نے جو بنی عبد شمس سے تعلق رکھتا تھا اور اپنے قوم کا سردار و صاحب فرمان تھا، کہا قریش کے لوگوں کیوں نہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر ان سے گفتگو کروں اور ان پر چند باتیں پیش کروں، ممکن ہے وہ کوئی چیز قبول کر لیں تو وہ چیز ہم انہیں دے دیں گے اور وہ ہم سے باز رہیں گے۔ لوگوں نے کہا ٹھیک ہے ابو الوعید آپ جائیے اور ان سے بات کیجیے۔ اس کے بعد عتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ مسجد میں تنہا بیٹھے تھے۔ اس نے کہا بھتیجے ہماری قوم میں تمہارا جو مرتبہ و مقام ہے وہ تمہیں معلوم ہے، تم حسب و نسب کے لحاظ سے ہمارے بہترین آدمی ہو اور اب تم اپنی قوم کے پاس ایک بڑا معاملہ لے کر آئے ہو جس کی وجہ سے تم نے ان کا شیرازہ بکھیر دیا ہے، ان کی عقلوں کو حماقت زدہ کہا ہے، ان کے معبودوں اور ان کے دین کی عیب چینی کی ہے اور ان کے گزرے ہوئے آباء و اجداد کو کافر ٹھہرایا ہے۔ لہٰذا میری بات سنو، میں تم پر چند چیزیں پیش کر رہا ہوں، ان پر غور کرو، ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کوئی چیز قبول کر لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو الوعید کہو میں سنوں گا۔ اس نے کہا بھتیجے یہ معاملہ جسے تم لے کر آئے ہو اگر اس سے تم چاہتے ہو کہ مال حاصل کرو تو ہم تمہارے لیے اتنا مال جمع کیے دیتے ہیں کہ تم ہم میں سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤ، اور اگر تم اعزاز مرتبہ حاصل کرنا چاہتے ہو تو ہم تمہیں اپنا سردار بنا لیتے ہیں یہاں تک کہ تمہارے بغیر کسی معاملے کا فیصلہ نہ کریں گے، اور اگر تم چاہتے ہو کہ بادشاہ بن جاؤ تو ہم تمہیں اپنا بادشاہ بنائے لیتے ہیں، اور اگر تمہارے اندر خواہش نفس سے ہے تو قریش کی جو عورت چاہو منتخب کر لو، ہم 10 عورتوں سے تمہاری شادی کیے دیتے ہیں، اور اگر یہ جو تمہارے پاس آتا ہے کوئی جن بھوت ہے جسے تم دفع نہیں کر سکتے تو ہم تمہارے لیے اس کا علاج فراہم کیے دیتے ہیں اور اس پر اتنا مال خرچ کرنے کو تیار ہیں کہ تم شفا یاب ہو جاؤ، کیونکہ کبھی کبھی جن بھوت انسان پر غالب آ جاتا ہے اور اس کا علاج کروانا پڑتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو الوعید تم اپنی بات کہہ چکے؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا اب میری بات سنو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے سنوں گا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی
شروع اللہ کے نام سے جو مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ حامیم، یہ رحمان و رحیم کی طرف سے نازل کی ہوئی ایسی کتاب ہے جس کی آیتیں کھول کھول کر بیان کر دی گئی ہیں۔ عربی قرآن ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں بشارت دینے والا اور ڈرانے والا ہے، لیکن اکثر لوگوں نے اعراض کیا اور وہ سنتے نہیں۔ کہتے ہیں کہ جس چیز کی طرف تم بلاتے ہو اس کے لیے ہمارے دلوں پر پردہ پڑا ہوا ہے اور ہمارے کانوں میں بوجھ ہے اور ہمارے اور تمہارے درمیان روک ہے، بس تم کام کیے جاؤ، ہم بھی کام کیے جا رہے ہیں۔ ایسی ہی پیشکشوں پر آپ نے فرمایا کہ اگر وہ میرے دائیں ہاتھ میں سورج لا کر رکھ دیں اور بائیں پر چاند، یعنی مجھے مال سے لاد دیں، پھر بھی میں اپنا مشن نہیں چھوڑوں گا۔ مگر یہاں پیشکشوں کا ذکر ہے، جواب کا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے پڑھتے گئے اور اتباع اپنے دونوں ہاتھ پیچھے زمین پر ٹیکے سنتا رہا۔ جب آپ اس آیت پر پہنچے، بس اگر وہ روح گردانی کریں تو تم کہہ دو کہ میں تمہیں عاد و سمود کی کڑک جیسی ایک کڑک کے خطرے سے آگاہ کر رہا ہوں، تو اتباع نے اپنا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر رکھ دیا اور اللہ اور قرابت کا واسطہ دے کر کہا کہ ایسا نہ کریں، اسے ڈر تھا کہ کہیں یہ عذاب آ نہ پڑے۔ اس نے کہا اتنا کافی ہے۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیت سجدہ پر پہنچے تو سجدہ کیا، پھر فرمایا ابو الولید تم نے سن لیا؟ اس نے کہا ہاں میں نے سن لیا۔ آپ نے فرمایا اب تم ہو اور وہ ہے۔ اتباع اٹھا اور سیدھا اپنے ساتھیوں کا رخ کیا۔ انہوں نے آپس میں کہا واللہ اتباع تمہارے پاس وہ چہرہ لے کر نہیں آ رہا جو لے کر گیا تھا۔ پھر جب ان کے درمیان آ بیٹھا تو انہوں نے کہا ابو الولید پیچھے کی کیا خبر ہے؟ اس نے کہا پیچھے کی خبر یہ ہے کہ میں نے ایک ایسا کلام سنا ہے کہ واللہ میں نے ویسا کلام کبھی نہیں سنا، واللہ نہ وہ شعر ہے، نہ جادو، نہ کہانت۔ قریش کے لوگوں میری بات مانو اور اس معاملے کو مجھ پر چھوڑ دو۔ میری رائے یہ ہے کہ اس شخص کو اس کے حال پر چھوڑ کر الگ تھلگ بیٹھ رہو۔ اللہ کی قسم میں نے اس کا جو قول سنا ہے اس سے زبردست واقعہ رونما ہو کر رہے گا۔ اب اگر اس شخص کو عرب نے مار ڈالا تو تمہارا کام دوسروں کے ذریعے انجام پا جائے گا، اور اگر یہ شخص عرب پر غالب آ گیا تو اس کی بادشاہت تمہاری بادشاہت اور اس کی عزت تمہاری عزت ہوگی، اور اس کا وجود سب سے بڑھ کر تمہارے لیے سعادت کا باعث ہوگا۔ لوگوں نے کہا ابو الولید واللہ اس نے تم پر بھی جادو کر دیا ہے۔ اس نے کہا اس شخص کے بارے میں میری رائے یہی ہے، اب تم جو چاہو کرو۔ سودے بازیاں اور دست برداریاں تحریض ترغیب میں اس ناکامی کے بعد مشرکین نے سوچا کہ دین کے بارے میں سودے بازی کی جائے، چنانچہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہم آپ پر ایک بات پیش کرتے ہیں جس میں آپ ہی کی بہتری ہے۔ آپ نے پوچھا وہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا ایک سال آپ ہمارے معبود کی پوجا کریں اور ایک سال ہم آپ کی معبود کی عبادت کریں۔ اب اگر ہم حق پر ہیں تو آپ نے اس سے ایک حصہ لے لیا، اور اگر آپ حق پر ہیں تو ہم نے اس سے ایک حصہ لے لیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ قل یا ایھا الکافرون نازل فرمائی، آپ کہہ دیں اے کافروں میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی عبادت تم کرتے ہو، نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں، اور نہ میں ان کی عبادت کرنے والا ہوں جن کی عبادت تم نے کی ہے، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں۔ تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین۔ اور یہ بھی نازل فرمایا اے جاہلوں کیا تم مجھے حکم دیتے ہو کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کروں؟ اور یہ بھی نازل فرمایا آپ کہہ دیں مجھے منع کیا گیا ہے کہ اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو میں ان کی عبادت کروں۔ مشرکین اختلاف ختم کرنے کے خواہاں تھے، اور عتبہ بن ربیعہ نے جو امید ظاہر کی تھی اس کی توقع بھی رکھتے تھے، لہٰذا انہوں نے مزید دست برداری کا اظہار کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ پیش فرما رہے تھے اسے قبول کرنے کا میلان بھی ظاہر کیا۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو وحی آئی تھی اس میں قدر تغیر و تبدل کی شرط لگائی، کہا اس کے بجائے کوئی اور قرآن لائیے یا اس میں تبدیلی کر دیجیے۔ اللہ نے آپ کو حکم دیا آپ کہہ دیں مجھے کوئی اختیار نہیں کہ میں اپنی طرف سے اس میں کوئی تبدیلی کروں، میں تو اسی بات کی پیروی کرتا ہوں جس کی وحی میری طرف کی جاتی ہے۔ اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو مجھے ایک بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے۔ نیز اللہ نے اس کی سنگینی پر آپ کو متنبہ کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بعض خیالات جو گزر رہے تھے ان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا اور بے شک قریب تھا کہ یہ لوگ آپ کو اس چیز کے متعلق فتنے میں ڈال دیتے جس کی وحی ہم نے آپ کی طرف کی ہے، اور تب یقیناً یہ لوگ آپ کو گہرا دوست بنا لیتے، اور اگر ہم نے آپ کو ثابت قدم نہ رکھا ہوتا تو آپ ان کی طرف تھوڑا سا جھک گئے ہوتے، لیکن ایسی صورت میں ہم آپ کو زندگی کا دگنا اور موت کا دگنا عذاب چکاتے، پھر آپ اپنے لیے ہمارے برخلاف کسی کو مددگار نہ پاتے۔ ان ٹھوس مواقف
سے مشرکین پر یہ بات واضح ہو گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واقعی دین کی دعوت دے رہے ہیں۔ آپ کوئی تاجر نہیں جو قیمت کے بارے میں سودے بازی یا دست برداری قبول کر لیتا ہے۔ لہٰذا انہوں نے چاہا کہ ایک اور طریقے سے اس بات کو مزید پختہ کر لیں۔ چنانچہ انہوں نے یہود کے پاس نمائندے بھیجے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان سے دریافت کریں۔ علماء یہود نے کہا، اس سے 3 باتیں پوچھو، اگر وہ بتا دے تو واقعی نبی یہ مرسل ہے ورنہ بناوٹی ہے۔ اس سے چند جوانوں کے بارے میں پوچھو جو زمانہ اول میں گزر چکے ہیں کہ ان کا کیا واقعہ ہے، کیونکہ ان کا بڑا عجیب واقعہ ہے۔ اور اس سے ایک گردش کرنے والے آدمی کے متعلق پوچھو جو زمین کے مشرق و مغرب تک پہنچا تھا کہ اس کی کیا خبر ہے، اور اس سے روح کے بارے میں پوچھو کہ وہ کیا ہے۔ چنانچہ سرداران قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ سوالات رکھے۔ جواب میں سورہ کہف نازل ہوئی جس میں ان جوانوں کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اور وہ اصحاب کہف ہیں، اور اس گردش کرنے والے آدمی کا واقعہ بیان کیا گیا ہے اور وہ ذوالقرنین ہے۔ اس کے علاوہ سورہ اسراء میں روح کے متعلق سوال کا جواب نازل ہوا۔ فرمایا گیا، یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیں روح میرے رب کے امر سے ہے اور تمہیں علم سے بہت تھوڑا حصہ دیا گیا ہے۔ یہ امتحان اس بات پر قریش کے مطمئن ہونے کے لیے کافی تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی رسول برحق ہیں، بشرطے کہ وہ حق چاہتے۔ لیکن ان ظالموں نے کفر ہی کی راہ اپنائی۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جب ان پر حقائق واضح ہو گئے اور حق کھل گیا تو انہوں نے کچھ لچک ظاہر کی۔ چنانچہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے پر آمادگی کا اظہار کیا اور یہ بھی ظاہر کیا کہ ممکن ہے وہ اسے مان لیں اور قبول کر لیں، لیکن یہ شرط لگائی کہ ان کے لیے مخصوص مجلس ہو جس میں کمزور مسلمان حاضر نہ ہوں، یعنی وہ غلام اور مساکین وہاں نہ آئیں جو پہلے مسلمان ہو چکے تھے، کیونکہ اس کا مطالبہ کرنے والے مکہ کے سادات و اشراف تھے اور انہیں گوارا نہ تھا کہ ان مسکینوں کے ساتھ بیٹھیں جو اصحاب ایمان و تقوی ہونے کے باوجود کمزور اور غلام تھے۔ اور شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اس مطالبے کو قبول کرنے پر کسی قدر آمادہ بھی ہوئے کہ ممکن ہے اس طرح وہ ایمان لے آئیں، لیکن اللہ نے آپ کو منع کر دیا اور فرمایا، جو لوگ اپنے رب کی مرضی چاہتے ہوئے اسے صبح و شام پکارتے ہیں، آپ انہیں اپنی مجلس سے نہ ہٹائیں۔ آپ پر ان کا کوئی حساب نہیں اور ان پر آپ کا کوئی حساب نہیں۔ آپ انہیں ہٹائیں گے تو ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ عذاب کی جلدی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اوقات مشرکین کو یہ دھمکی بھی دی تھی کہ اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر مصر رہے تو اللہ کا عذاب بھی آ سکتا ہے۔ چنانچہ جب اس عذاب میں تاخیر ہوئی تو انہوں نے مذاق اور ضد کے طور پر عذاب کی جلدی مچانی شروع کی اور اس بات کا مظاہرہ کیا کہ ان پر اس دھمکی کا نہ کوئی اثر ہے اور نہ یہ کبھی پوری ہو سکتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں بھی چند آیات نازل کی اور فرمایا، یہ لوگ آپ سے عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں اور اللہ اپنے وعدے کی ہرگز خلاف ورزی نہ کرے گا، اور بے شک تمہارے پروردگار کے نزدیک ایک دن تمہارے حساب کے مطابق 1000 برس کے برابر ہے۔ نیز فرمایا، یہ لوگ آپ سے عذاب کی جلدی کا مطالبہ کر رہے ہیں حالانکہ جہنم کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ مزید فرمایا، کیا جن لوگوں نے برے مکر کیے ہیں وہ اس بات سے نڈر ہیں کہ اللہ نے زمین میں دھسا دے یا ان کے پاس ایسی جگہ سے عذاب آ جائے جسے وہ نہیں جانتے، یا ان کو ان کی آمد و رفت کے دوران دھڑ پکڑے کہ وہ عاجز کرنے والے نہیں ہیں، یا ان کو ڈراوے کے ساتھ پکڑ لے، تو بے شک تمہارا رب نرم و رحیم ہے۔ مشرکین کا ایک مخاصمتی حربہ یہ بھی تھا کہ وہ عناد کے طور پر اور عاجز کرنے کی غرض سے معجزات اور غرق عادت نشانیاں طلب کرتے تھے۔ اللہ نے اس بارے میں وحی نازل کر کے اپنی سنت بیان کر دی اور ان کی حجت کا خاتمہ کر دیا۔ آئندہ صفحات میں انشاءاللہ اس کا بھی کسی قدر بیان آئے گا۔ یہ وہ قسم قسم کی کوششیں تھیں جن کے ذریعے مشرکین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور دعوت کا مقابلہ کیا اور ان سب کو پہلو با پہلو آزمایا۔ وہ ایک حالت سے دوسری حالت اور ایک دور سے دوسرے دور کی طرف پلٹتے رہتے تھے، سختی سے نرمی کی طرف تو نرمی سے سختی کی طرف، جھگڑے سے سودے بازی کی طرف تو سودے بازی سے جھگڑے کی طرف، ترہیب سے ترغیب کی طرف اور ترغیب سے تخفیف کی طرف وہ بھڑکتے، پھر ڈیلے پڑ جاتے، حجت بازی کرتے، پھر رواداری برتتے، خم ٹھوک کر للکارتے، پھر کچھ لو کچھ دو پر اتر آتے، دھمکیاں دیتے، پھر مرغوبات پیش کرتے، گویا وہ ایک دم آگے بڑھتے ایک دم پیچھے ہٹتے، نہ انہیں اقرار تھا نہ وہ فرار ہی پسند کرتے تھے۔ ان سب کا مقصود یہ تھا کہ اسلام کی دعوت روک دی جائے اور کفر کا بکھرا ہوا شیرازہ پھر سے جڑ جائے، لیکن وہ ساری کوشش کر کے بھی ناکام و نامراد ہی رہے۔ اب ان کے سامنے صرف ایک ہی راستہ رہ گیا تھا اور وہ تھی تلوار، لیکن تلوار سے شیرازہ اور منتشر ہی ہوتا۔
بلکہ ایسی خون ریزی شروع ہو سکتی تھی جو ان کی جڑ ہی صاف کر دیتی۔ اس لیے انہیں حیرت تھی کہ وہ کریں تو کیا کریں۔ جہاں تک ابو طالب کا تعلق ہے تو ان کے سامنے جب مشرکین کا یہ مطالبہ آیا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے لیے ان کے حوالے کر دیں، پھر انہیں مشرکین کے نقل و حرکت سے یہ محسوس ہوا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے عزائم رکھتے ہیں۔ مثلاً ابو جہل، عقبہ بن ابی معیط اور عمر بن خطاب کے اقدامات، تو انہوں نے بنو ہاشم اور بنو مطلب کو اکٹھا کر کے انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی دعوت دی، جس پر ان کے مسلم و کافر سب نے لبیک کہا اور خانہ کعبہ کے پاس اس کا عہد و پیمان کیا۔ صرف ابو لہب نے اپنی علیحدہ راہ اختیار کی اور ان سے الگ ہو کر قریش کے ساتھ ہو رہا۔ باقی کا حصہ آپ آگے ملاحظہ فرمائیں گے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔